जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप देख रहे हैं ग्लोरी टीवी और मैं वेलकम करना चाहती हूँ आपको। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं होली बाइबल की बातें, जिसमें खुदा के मुकद्दस कलाम की बातें होंगी। और ख़ास तौर पे जब अभी हमने वैलेंटाइंस डे मनाया है, जिसमें मोहब्बत की बात होती है, और बेशक पूरी दुनिया ने इस मोहब्बत की जो है शक्ल को बिगाड़ दिया है। मैं समझती हूँ कि इसको किसी और तरीके से ही पेश किया जाता है, लेकिन फिर भी जब खुदा की मोहब्बत पे हम गौर करते हैं, खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, जो अनकंडीशनल लव है, उसका अगापे लव है, जिसमें वो कोई शर्त नहीं रखता, तो उस मोहब्बत की नज़र में जब हम चलेंगे, देखेंगे, अपने जहन को, अपने माइंड को सेट करेंगे, तो सचमुच हम सच्ची मोहब्बत की पहचान रखेंगे और सच्ची मोहब्बत की कदर करेंगे। आए अज़ीज़ों, सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं कि खुदा हमें सचमुच, जैसे उसने सच्ची और अब्दी मोहब्बत हमारे साथ की, हम भी इसी तरह से, खुदा के लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, हम जिनसे मिलते हैं, फैमिली और फ्रेंड से सच्ची मोहब्बत कर सकें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरे पास आती हूँ खुदावंद, अपने आप को खाली करते हुए, ये जानते हुए खुदावंद मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं जिससे मैं खुदावंद तेरे पास आ सकूं। लेकिन खुदावंद मुकद्दस कलाम के मुताबिक मैंने जो समझा है, जो पाया है और यकीन किया है कि तेरे बेटे यीशु के नाम से ही हम खुदावंद तेरे थ्रोन को अप्रोच कर सकते हैं, तेरे तख्त के पास आ सकते हैं, जहाँ से हमें मोहब्बत, प्यार, सच्चाई, खूबसूरती और पाकीज़गी मिलती है। खुदावंद तू पाक है, तो पवित्र है खुदावंद, और अपने लोगों को पाक बनाना चाहता है। बाप, इस वक्त जितने भी ग्लोरी टीवी व्यूअर्स ग्लोरी टीवी को देख रहे हैं, आई एम श्योर जैसे खुदावंद मैं तेरे कलाम के लिए भूखी हूँ, तुझसे लेना चाहती हूँ, इसी तरह हमारे अजीज़ भूखे हैं खुदावंद तेरे लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी सच्चाई के लिए, तेरे कलाम के लिए, अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन चाहते हैं खुदावंद। इसलिए खुदावंद वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बाप, मेरी मदद करना कि जो तेरी मोहब्बत को बयां कर सकूँ और खुदावंद सच्चाई को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद सारी बरकत तू ही देता है खुदावंद, और सारी पवित्रता तेरी है, सारी नॉलेज तेरी है खुदावंद, तू ही हमें आगे बढ़ाता है और हमारी मंजिल पे हमें पहुंचाता। खुदावंद जितने तेरे बेटे और बेटियां फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं ग्लोरी टीवी को और इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हैं खुदावंद, तो उन पे अपना हाथ रख खुदावंद, उनको शिफा दे खुदावंद, उनकी बरकत को बढ़ा खुदावंद, तो अपना फजल दे, खुशी दे, इत्मीनान दे, और वो खुदावंद जॉय दे, वो खुशी दे जो सिर्फ तुझसे ही मिलती है। खुदावंद जैसे तू यहाँ मेरे साथ मौजूद है इसी प्रोग्राम के जरिए खुदावंद, अपने अजीज़ों को भी छूना, जैसे तू मेरे दिल को छू रहा है, जैसे तू मेरे हाथों को छू रहा है, जैसे तेरी प्रेजेंस हजूरी को मैं यहाँ ले रही हूँ खुदावंद, तेरे बेटे और बेटियां अपने घरों में भी ले। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, कसरत से तू आ हमारी ज़िंदगी में, और खुदावंद हमें और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में सिवाय तेरे और तेरी मोहब्बत के। तू ही हमारा गाइड है, तू ही हमारा प्रोटेक्शन है, तू ही हमारा खुदावंद है जो प्यार से हमें ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी में बढ़ने की तौफीक बख्शता है। इस वक्त खुदावंद जितने तेरे बेटे बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, जो कोई भी खुदा इस प्रोग्राम को देख रहा है, बड़ी तसल्ली मिले, जैसे तू मुझे कलाम के वसीला से तसल्ली देता है, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को तू तसल्ली इस वक्त दे रहा है, क्योंकि वो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। प्यारे पाक रूह, तू साया कर खुदावंद, पवित्र आत्मा तू आ और हमें सिखा, और खुदावंद यीशु को जलाल दे। बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि आसमान खुल चुका है, तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद रिक्वेस्ट की है कि बरकत के भंडार खुदावंद जारी हो जाए। सो लॉर्ड, तो अपना हाथ रख हमारे ऊपर और हमारी अकल को खोल, ताकि हम तेरे साथ चल सकें और रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश और तुझसे प्यार कर सके। खुदावंद हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। बिल्कुल, एक दूसरे को बरकत दें। गॉड ब्लेस यू कहें, अगर आपके साथ कोई बैठा हो उसको बरकत दें, और कहें कि अब हमने खामोशी से कलाम को सुनना है। खुदा का मुकद्दस कलाम बहुत थोड़ी देर हमारे पास है, क्योंकि जो इस दुनिया का सरदार है, जो इस दुनिया का खुदा है, वो नहीं चाहता कि खुदा के बेटे और बेटियां वक्त निकालें और खुदा के कलाम को सुने, पढ़ें, समझें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सही चॉइसेस कर सकें, ताकि अपनी ज़िंदगी में सही फैसले ले सकें, ताकि वो डिप्रेशन से आज़ाद हो सकें, ताकि वो डर से जो है अपने रिहाई पा सकें। ना कि सिर्फ बीमारी एक डर होती है, लेकिन एक जो सोच होती है जो खुदा की तरफ से नहीं होती है, हमें फिक्र में डाल देती है, वो भी एक ऐसी कहते कि लानत है अबलीस की, जिसे यीशु ही निकाल सकता है। इस आज मैं गौर करना चाहती हूँ कि जो खुदा के मोहब्बत की कुदरत और कुव्वत को, क्योंकि जब खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में है तो हमें गाइडेंस मिलती है। जब खुदा की दी हुई मोहब्बत हमारे साथ है
ہم صحیح فیصلے کرتے ہیں. خدا کی محبت سے ہم دوسروں کو محبت کر سکتے ہیں. بے شک دوسرے دیکھیں ان کو نظر نہیں آتی کئی بار. کیونکہ تب ہم فلیش میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہر انسان کو محبت کی ضرورت ہے. بہت بڑے بڑے پوئٹس نے محبت پہ بڑے بڑی جو ہے کویتائیں لکھی ہیں, پوئمز لکھی ہوئی ہیں. ویلنٹائنس ڈے جیسے میں نے کہا, اتنے بڑے بڑے کارڈ, لال رنگ کا ہارٹ بنایا ہوتا ہے, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ ہارٹ لیس ہوتا ہے, اس میں مطلب ہارٹ نہیں, صرف تصویر ہی بن کے رہ جاتی ہے. اسی طرح سے انسانوں کی زندگیوں میں بھی جو ہے دل ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ محبت نہیں ہوتی. وہ دماغ ہوتا ہے, اس میں وہ دماغ والی سوچ نہیں بلکہ ڈپریشن سے بھرا ہوا دماغ ہوتا ہے. تو آج میں آپ کی ہیلپ کروں گی. جیسے خدا نے جن لوگوں کو یہ دنیا نہیں پسند کرتی, ریجیکٹ کیے ہوتے ہیں, اپاہج بچے ہوتے ہیں یا اسپرچولی ویک ہوتے ہیں, ان کو جو ہے بہت سارے لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور ان سے محبت نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں کتنا زیادہ لکھا جاتا ہے, اور کیوں ہی کہ صرف جو ہے یہ دنیا ویلنٹائنز والے دن ہی جو ہے, اور یہ بھی کپلز یعنی کہ جوڑا ہی ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرتا ہے. اسے لے کے جانا چاہتی ہوں کہ خدا کی محبت میں جو قدرت اور قوت ہے صرف ایک دن نہیں, ہر پل ہے. 24/7 خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. ہمیں خدا کی محبت کو لینا چاہیے, لپٹے رہنا چاہیے. محبت کی بات کرتے ہوئے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا کی محبت میں بہت قدرت اور قوت ہے. ایک محبت ایسی بھی ہے جسے جو ہے اندر سے نکالنا پڑتا ہے. بہت سارے بے شک جیسے کپل کا ایک ایگزامپل لے لیتی ہوں. ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, بے شک ایک عرصہ تھا وہ پیار کرتے تھے, لیکن زندگی کے پریشر آنے سے, یا شاید عورت نے کچھ اپنے مرد کو کہہ دیا, یا ہسبینڈ نے وائف کو ایسی باتیں کہہ دی, اس کو پیرنٹس کو لے کر اسے ٹونٹ کیا, یا اس کی کچھ نہ کچھ اس کی جو تھی اس کے لیے برا بھلا کہا. تو اب جو عورت ہے اس کے دل میں اتنی نفرت آ گئی ہے اس ہسبینڈ کے لیے. میں ایگزامپل دے رہی ہوں. ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبت سے, اسپیشلی کپلس کی جب بات کرتے ہیں, کیونکہ ویلنٹائنس پہ بڑا یہ کپلس کا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو فلاور دینا اور بڑے بڑے کارڈ دینا اور لال رنگ کا سرخ رنگ کا ہارٹ بنا ہوتا ہے. تو کیونکہ ابھی ویلنٹائن گزرا ہے تو اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں. ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے. مجھے ایک پریچر بتا رہے تھے, کہتے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور پوری میٹنگ میں وہ بیٹھی تھی, سنتی رہی کلام کو, لیکن جب کلام ختم ہوا تو دعا کے لیے آگے جب بلایا جاتا ہے تو وہ بھی آگے آئی, اور پاسٹر نے کہا بھی آپ کیا چاہتے ہیں, میں کس بات کے لیے آپ کے لیے دعا کروں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بہت نفرت کرتی ہوں, میں اس سے بہت تنگ ہوں, میں اسے مار دینا چاہتی ہوں, مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر میں جیل بھی چلی جاؤں لیکن میں اس کا خاتمہ کر دینا چاہتی ہوں. تو پاسٹر نے کہا بھی میں ایسی بلیسنگ تو نہیں آپ کو دے سکتا, کیونکہ آج میں نے جو کلام بھی دیا ہے محبت پہ دیا ہے, اور آپ پورے گھنٹے سے اس میٹنگ میں تھی, تو کچھ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا نا کہ خدا نے کیسی محبت کی اور کیسے اپنی جان دی اس نے ہمیں بچانے کے لیے. تو اس نے کہا نہیں, میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا ہرٹ کیا ہے, مجھے اتنا ذلیل کیا, مجھے اتنا تنگ کیا ہے, اب تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کا خون کر دوں بس نا, تبھی مجھے جو ہے تسلی ملے گی, اب میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. پاسٹر کہنے لگے بہتر, ٹھیک ہے اگر آپ یہ ٹھیک سمجھتی ہیں, کیونکہ میرے اتنا کلام سنانے کے بعد بھی آپ کو جو ہے آپ اپنی ضد پہ مطلب لگی ہوئی ہیں, ٹکی ہوئی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایسا ہے کہ آپ تھوڑی سی میں ایڈوائس آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو ٹھیک لگے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو مرضی ایڈوائس مجھے دیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ میں اس کو سزا دوں گی, مجھے اس نے اتنا تنگ کیا. پاسٹر نے کہا کہ آپ آج سے فار دا نیکسٹ 3 months آپ نے جو ہے ساری وہ جو آپ کو مارتا ہے, گالی دیتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے, آپ نے جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ آپ نے انجوائے کرنا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے, مطلب پہلے آپ کو دکھ ہوتا تھا, آپ کو آنسو آتے تھے, لیکن اب آپ نے خوش ہونا ہے, ہنسنا ہے, اس کے بدلے میں آپ نے خوش ہونا ہے اور اس کو جو ہے معاف کرنا ہے. کچھ بھی وہ کری جائے معاف کرنا ہے, کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق پاسٹر نے اسی سرمن میں جیزس کی جو سفرنگ تھی اس کو بتایا تھا کہ کیسے لوگوں نے جیزس کو ریجیکٹ کیا, جیزس کو مارا, یہاں تک کہ ان کو مصلوب کر دیا, کراس پہ چڑھا دیا. تو یہ ساری باتیں وہ آلریڈی میٹنگ میں سن چکی تھی اور ویسے بھی مطلب کلام سے واقف تھی. تو اس نے کہا کہ لیکن میری جو زندگی ہے نا بس اب ایسی ہے کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتی ہوں, کہ میں ہنسنا بھول گئی ہوں. تو پاسٹر نے یہی ان سے ایڈوائس دی کہ آج کے بعد جو بھی غلط ہوتا ہے تیرے گھر میں یا تجھے جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو انہیں ہنسنا ہے, بس خوش ہونا ہے, ریجوائس کرنا ہے, اور تُنے نہیں پرواہ کرنی کہ مطلب وہ جو کچھ بھی کرے. تو کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں, میں کیسے وہ مجھے تنگ کرے, وہ مجھے گالیاں نکالے, وہ مجھے برا بھلا کہے, میں کیسے اس کے بدلے میں اس کو مطلب بلیسنگ دے سکتی ہوں, میں
कैसे खुश हो सकती हूँ. تو پاسٹر نے کہا بھی میں نے تو آپ کو ایڈوائس دی ہے کہ مطلب اگر آپ ایسا کر لیں تو اچھا ہوگا. تو کہتی میں تو یہاں تک کہ میں ڈیورس کا سوچ رہی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے اب تھوڑا سا میں نرم ہو جاتی ہوں, چلو ٹھیک ہے میں اسے ماروں گی نہیں, کہ میں اسے قتل نہیں کروں گی, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ میں ڈیورس تو اس کو دے ہی دوں گی, کچھ بھی ہو جائے اب میں اس کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے. پاسٹر کہتے ہیں چلو میرا تھوڑا سمجھانے سے آپ مطلب مرڈر کرنے سے تھوڑا سا نیچے آ گئی, ڈیورس تک آ گئی ہے, چلو کچھ تو اثر ہوا نا میری آپ سے بات چیت کرنے سے. تو کہتی ابھی بھی میں بہت غصے میں ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا غصہ ٹل گیا, لیکن چلو ٹھیک ہے میں اس کو ماروں گی نہیں, لیکن طلاق تو میں اس کو دے دوں گی, میں انہیں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, بس دیٹس اٹ, آئی ہیو ڈیسائیڈڈ. تو پاسٹر کہتے چلیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے جو ڈیورس دینا ہے, لیکن آج کے بعد اگر آپ جائیں اور اپنے ہسبینڈ کو جب بھی وہ آپ کو برا بھلا کہیں آپ اسے یہ کہیں کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. کہتے آپ کا دماغ خراب ہے پاسٹر جی, میں اسے قتل کرنا چاہتی تھی, آپ نے آہستہ آہستہ کر کے مجھے میں ڈیورس پہ مطلب آ گئی, میں نے اس کو ڈیورس کرنا ہے, رہنا نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ تجھے تنگ کرے تو نے اسے کہنا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں, میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. تو کہتی وہ پیار پیور نہیں کوئی بھی سمجھتا, میں نے سب ٹرائی کیا, لیکن پاسٹر نے کہنے کہ اب جا کے تو نے جو ہے نیکسٹ 3 months اس کو جو اس کی ہر بری حرکت پہ جو ہے تو نے کچھ نہیں برا کہنا, بس یہی کہنا کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں, کہ تیری بری عادتیں بھی مجھے اچھی لگتی ہیں, بس تو نے یہی بتانا ہے. تو اس نے یہی کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میں نے ڈیورس تو اس کو دے ہی دینا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے میں وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا چلو میں ٹرائی کر لیتی ہوں. تو کہتی کہ جب وہ گھر گئی واقعی, اب وہ مطلب اس کی میں گواہی پیش کر رہی ہوں, وہ واقعی جب گھر گئی تو اس کے ہسبینڈ نے کھانا مانگا, کھانا دیا, اور جب اس نے کھانا کھایا تو اس نے نہیں پسند کیا, جیسے اس نے کہا کہ اس کی مرضی کا نہیں تھا, تو اس نے مطلب ریجیکٹ کر دیا کھانا. اس نے کہا میں باہر سے کچھ لے لیتا ہوں, تجھے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا. تو اس نے کہا میں نے تو اپنے پیار سے تجھے کھانا بنا کے دیا تھا, میری محبت ہے اس کھانے میں, تم کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہو, کیونکہ تم اندر سے بٹر ہو, تم اندر سے کمزور ہو, اس لیے تمہیں جو ہے یہ میرا کھانا اچھا نہیں لگتا, اتنے سالوں سے کھا رہے ہو, لیکن کیسے تم کہہ سکتے ہو, آج تو میں نے اسے اسپیشل پیار سے پکایا. تو اس نے کہا واٹ نان سینس آر یو ٹاکنگ, کہ کیا تو بکواس بول رہی ہے. اسی طرح سے اس نے اسے جواب دیا, اور وہ کہتی اسے یوں لگا جیسے کہ اس نے بہت بڑا بم اپنے ہسبینڈ کے اوپر پھینک دیا ہو, جب اس نے کہا کہ میں نے یہ پیار سے تجھے کھانا بنا کے دیا تھا. حالانکہ پہلے اگر وہ ایسے ریجیکٹ کرتا تو وہ کہتی جا لے لے جہاں سے کھانا کھا, نیکسٹ ٹائم میں نے تیرے لیے بنانا بھی نہیں, پتہ نہیں میرا تو دماغ خراب ہے, میں تیرے لیے کھانا بنا کے رکھتی ہوں. لیکن اب اس نے مطلب پاسٹر کا کہنا مانا, اور جب کھانا پروسا تو جب ہسبینڈ کو نہیں پسند آیا تو اس نے کہا میں نے اپنی محبت سے یہ کھانا بنایا تھا. سو ایسے کرتے کراتے جو بھی وہ کرتا, جو بھی اسے ریجیکٹ کرتا, اس کو برا بھلا کہتا, لیکن وہ اندر سے تیار رہتی کہ اس کا کہتا ہے اس کا پتھر مارنا یا اینٹ مارنا اپنے شبدوں کے ذریعے, اپنے ورڈز کے ذریعے, تو اسے وہ پیار سے ہی جواب دیتی. To cut the long story short, it got to a point, she came to the meeting 3 months کے بعد, اسی پاسٹر کی میٹنگ میں آئی. تو پاسٹر نے اس کو نا چرچ میں بیٹھا, کانگریگیشن میں بیٹھے ہوئے دیکھا, اور وہ مسکرائی, اور پاسٹر بھی مسکرائے, اور جب کلام ختم ہو گیا تو اس کو آگے بلایا, اور اس نے کہا کہ سسٹر مجھے یاد ہے آپ آئے تھے, آر یو ریڈی فار ڈیورس ناؤ, آپ چاہیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں, آپ نے اب ڈیورس کرنا ہے. تو وہ ہنسنے لگی, کہتی نہیں خدا کے بندے, اب میں ڈیورس نہیں کروں گی, بلکہ ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا جو میں نے وعدہ کیا تھا, اب میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہوں گی, کیونکہ وہ 3 مہینے میں جو آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا. اس کی نفرت کا جواب میں نے محبت سے دیا. اب وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگا کہ جس محبت کو وہ بھول گیا تھا, جو نفرت میں بدل چکی تھی, ہم ایک دوسرے سے لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, اگر وہ ایک بات کہتا تھا تو میں 2 کہتی تھی. کہتی اگر اب وہ مجھے مطلب نہیں بھی پسند کرتا تھا, لیکن میں اسے محبت سے جواب دیتی تھی. آج ہمارے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی جو پہلے دنوں کی محبت تھی, جب ہم پہلے ملے تھے, وہ پھر سے اگنائٹ ہو گئی ہے. میرا یہی آپ کو کہنا تھا کہ اب میں ڈیورس نہیں کروں گی, بلکہ مرتے دم تک میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں گی. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. تو جو محبت ہے اس میں قدرت ہے, خدا کی محبت میں قدرت ہے. خدا کی محبت جو ہے ڈیورس کو کینسل کر دیتی ہے. ریئلٹی جو ہے کہ وہ جو اندر ہمارے پیار ہوتا ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. عزیزو, ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں, جی ہمارے لیے دعا کریں, ہماری جو میرج میں محبت نہیں ہے, ہماری جو ماں بیٹی میں محبت نہیں رہی, بیٹے باپ میں محبت نہیں رہی, اسے بھی ہمیں ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جیسے یہ محبت نے اس ڈیورس کو کینسل کر دیا, آج آپ کی زندگی میں بھی خدا کی محبت تمام ان
جو نیگیٹو باتیں ہیں ان کو ریموو کر سکتی ہے. کیونکہ بہت ساری باتیں میں نے جیسے کہا کہ اس سینچری میں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. محبت کے جو اپوزٹ کام کرنے والا بدکار جو ابلیس جو شیطان ہے وہ گھروں کو توڑتا ہے, وہ ریلیشن شپس کو خراب کرتا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح آئے کہ ہمیں خدا کے ساتھ ملا سکیں. آج ہماری سڑکوں پہ کتنی وائلنس ہے, کتنا ٹیررزم ہے, کتنی مصیبت, کتنا عام کھلے عام قتل ہو رہے ہیں, ابیوز ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, ہر قسم کی وائلنس ہے جس کی وجہ سے ہمیں مطلب نفرت انکریز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. محبت جہاں ہونی چاہیے, جس پیار سے خدا نے اس جہاں کو بنایا, اس میں اب زیادہ نفرت نظر آتی ہے. تو اس لیے کیونکہ پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے فیملیز کے اوپر, اٹ کوڈ بی فائنینشیل پریشر ہو سکتا ہے, یا پھر جس طریقے سے فیملیز کو رہنا چاہیے اس طرح سے وہ وقت نہیں گزار پا رہے, جس کی وجہ سے جو ہے چیر پھاڑ ہو رہی ہے, فیملیز سپلٹ ہو رہی ہیں, ماں باپ سے بچے جدا ہو رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن نہیں بلڈ اپ کر پا رہے, بچے ماں باپ کو نہیں سمجھ رہے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے, اور نہ ہی پیرنٹس کوشش کرتے ہیں, لیکن بچے جو ہیں اس طریقے سے جو ہے نہیں قابو میں آ رہے. تو ہمیں جو ہے خدا کے محبت کی ضرورت ہے, کیونکہ جو فیملی کی ایک جو تصویر ہے وہ خدا کی تصویر ہے. ایک جو خوشحال فیملی کی تصویر ہے وہ باپ کی تصویر ہے, کیونکہ باپ نے دنیا کو بنایا اور اس نے کہا کہ تم ملٹی پلائی ہو, تم بڑھو, تم دنیا میں جو ہے پھیل جاؤ ساری دنیا میں, یہ بلیسنگ خداوند کی. لیکن ابلیس اسے ریورس کرنے میں تلا ہوا ہے. نوجوان بچے شادیاں کرنا پسند نہیں کرتے. دس از ٹوٹلی ان نیچرل, دس از اگینسٹ دا ول آف گاڈ. اور لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے رول ماڈل جو ان کے ہیں, جو بھی ایکٹرز, سنگرز, فٹ بالرز, جو بھی ان کو آئیڈیل جو ان کے ہیں, ان کو دیکھ کر اس طریقے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ مسیحی چینل دیکھ رہے ہیں تو مسیحی پیٹرن جو ہے وہ خدا, فیملی کا پیٹرن خدا سے ہمیں ملتا ہے. خدا نے جوڑوں کو جوڑا اور پھر آگے جو تھا ان کو ملٹیپلیکیشن یعنی کہ آگے بڑھنے کی جو بلیسنگ دی. لیکن آج کل جو ہے ایون چرچز آر لوکنگ فار سولوشنس کہ کس طرح سے جو ہے خاندان جوڑے جائیں, ان میں خوشیاں آ جائیں. ہمیں کوئی بھی دنیاوی جو ہے کہتے ہیں کہ ٹوٹکے لینے کی ضرورت نہیں ہے, دنیاوی کوئی ہمیں چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس کو گلیمر بنانے ایڈ کرنے کی چرچ میں ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف خالص کلام کے پاس آنا ہوگا اور آنا چاہیے. تو اس لیے بہت سارے جھگڑے ہیں لوگوں کے ہمیں, کیونکہ خدا کے مقدس کلام کو باہر نکال کے وہ جو دنیاوی سولوشنز ہیں یا پھر جو عام کاؤنسلنگ آرگنائزیشنز یا کہہ لیں ان سے لے رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی کلام سے جو ہے صلاح لیں گے, مشورہ لیں گے, تو ہمارا گھر بحال ہو جائے گا. کیونکہ جو فیملی ہے وہ اس میں محبت ہونی چاہیے. محبت ہی قدرت اور قوت ہے, اور محبت ہی خدا ہے. تو اس لیے جو ہے کیونکہ ہم دنیا کی ایڈوائس سیکھ کرتے ہیں, اس لیے ان کے پاس جو حل ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. مے بی دے ٹیمپرری سولوشنز بٹ دے ڈونٹ ورک فار لانگ رن. اس لیے جو ہے بہت سارے جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے خدا کی محبت یا ریئل لو جو ہے ایبسنٹ ہے, ان فیملیوں میں موجود نہیں, ان لوگوں میں موجود نہیں ہے جو خدا کے لوگ. کئی بہت سارے خدا کے لوگ ہیں, پیپل آف گاڈ, دیکھنے کو تو لگتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے خدا کی محبت نہیں ہے. تو اس لیے اپوسٹل پال جو ہے ایک بہت خوبصورت خط لکھتے ہیں, اور کن کو لکھ رہے ہیں, جو پرانی سٹی آف کرنتھین, جہاں ٹرکی میں گریس میں کرنتھیا, وہاں پر جا کر دیکھیں تو پرانا شہر تھا جہاں مسیحی لوگ رہتے تھے. بہت امیچیور تھے, ابھی وہ اتنے سلجھے نہیں تھے, ابھی انہوں نے خدا کے کلام کو اتنی گہرائی سے دیکھا اور جانا, اور اس میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا تھا, یعنی کہ اپنے زندگی کا حصہ نہیں بنایا تھا جس مضبوطی سے ان کو بنانا چاہیے تھا. تو اس لیے اپوسٹل پال جو ہے اس کلیسیا کو لکھتے ہیں جو ابھی امیچور ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ان کی ہیریٹیج ہے, وراثت ہے, جو ان کی پونجی ہے, اس کو وہ کھو بیٹھے ہیں. جو خدا ہے وہ محبت ہے, محبت سے ہر فیصلہ جو ہے وہ اچھا اور بھلا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کلیسیا تھی بہت ہی میچور تھی, اور جو ان کی جو وصیت تھی, جو ان کا ہیریٹیج تھا, اسے وہ کھو چکے تھے. اسی لیے یہ جو تھے
انہوں نے بہت سفرنگ کی کرنتھیا کی کلیسیا نے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے اپنے ہی طریقے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی مسئلے سلجھانے کے لیے، اپنے طور طریقے جو ان کو ٹھیک لگتا تھا وہ کرتے تھے۔ اس لیے جب اپوسٹل پال کرنتھیا میں پریچ کرنے کے لیے آئے، خدا کا کلام سنانے کے لیے آئے، وہاں کے کلچر کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا، اور پھر کیسے بہت سارے لوگوں کو جب کلام سے واقف کروایا، جب خدا کی کہتے ہیں کہ عجیب انکنڈیشنل لو، یعنی کہ اگاپے لو، اس محبت سے، اس محبت کی قدرت قوت کو جب انٹروڈیوس کیا، اپنی گواہی دے کر انہوں نے بتایا کہ وہ کیسے تھے، مسیحوں کے خلاف تھے، ان کو مارنا چاہتے تھے، سچائی سے دور تھے، وہ اپنی طریقے سے، اپنی جو ان کی اپنے طور طریقے تھے، اپنے قانون کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔ لیکن جب خدا کی محبت نے ان کی زندگی میں کام کیا تو اس کے بعد وہ اپوسٹل پال جو ساؤل سے پال بن گئے اور گریٹ مشنری ٹھہرے۔ جب یہ کورنتھ میں گئے تو انہوں نے وہاں کا کلچر کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، وہاں کے رواج دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت سادہ ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان کو خدا کے محبت کی قدرت اور قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے جو تھا اپوسٹل پال جب وہاں کورنتھیا میں تھے تو وہ بہت ڈیلیجنٹلی کہتے ہیں کہ دل لگا کر خط لکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بہت سارے خطوں کو پڑھتے ہیں جنہیں اپوسٹل پال نے لکھا، جیل میں رہ کر لکھا ہے، جب وہ ہاؤس باؤنڈ تھے وہاں انہوں نے لکھا، اور یہ ان کا انداز تھا کہ سمجھانا لوگوں کو، بتانا خدا کی گہری محبت کے بارے میں۔ اور کیونکہ وہ اتنی ڈیپتھ کے ساتھ آسمان سے جڑے ہوئے تھے، اتنی ڈیپتھ کے ساتھ آسمان پہ رہنے والے خدا سے جڑے ہوئے تھے، وہ خدا کی سچائی سے جڑے ہوئے تھے، خدا کی ابدی محبت کو وہ جان گئے تھے، کیونکہ وہ خدا کی محبت کے خلاف تھے۔ لیکن جب ان کی زندگی بدلی، جب خدا نے اپنے آپ کو ریویل کیا، دمشق کی راہ پہ جب وہ جا رہے تھے جو سیریا میں ہے، ڈمیسکس کی راہ پہ جب وہ جا رہے تھے، تب انہوں نے جانا کہ خدا کے لوگوں کو وہ کیسے ستا رہے تھے، لیکن خدا نے کیسے عجیب کام اس کی زندگی میں کیے، جو اندھا ہو گیا تھا اس کی آنکھوں کو کھولا، اور کیسے اپنے کام کے لیے خدا نے اسے چنا۔ تو وہی اپوسٹل پال جو ہے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے دلوں کو کنورٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے ایک نام پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کنورٹ ہمارے دل ہوتا ہے۔ ہم کرسچینٹی میں کنورٹ نہیں ہوتے بلکہ ہمارا دل کنورٹ ہونا چاہیے۔ تو اپوسٹل پال نے جب دیکھا وہاں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے لوگ اپنے طریقے سے پوجا کرتے ہیں، مطلب اپنے طریقے سے ان کا اپنا ریلیجس جو سیرمنیز ان کو کرتے ہیں، لیکن اس کے درمیان جب اس نے دیکھا کہ ان لوگوں میں وہ بات تو ہے جو خدا کو جاننا چاہتے ہیں لیکن خدا کی محبت سے محروم ہے، اسی لیے خدا ان کے خادم نے کہا کہ جب ان کو سب کو دیکھا ان کے ساتھ بیٹھے، اور جب انہوں نے جو انسٹرکشنز دی کہ کیسے جو ایک مسیحی سیکولر ورلڈ میں سروائیو کر سکتا ہے، ایک مسیحی کیسے عام زندگی میں جو ہے سفلتا پا سکتا ہے، ہاللیلویا۔ تو اس لیے اس نے کہا، جو اپوسٹل پال تھے انہوں نے محبت کی قیمت بتائی، the value of love جو تھا انہوں نے بیان کیا۔ تو اس لیے جب انہوں نے سب لوگوں کو دیکھا، آج بھی ہم جب پریچ کرنے جاتے ہیں تو ہم کلیسیا میں اندازہ لگا لیتے ہیں، اگر پلپٹ پہ کھڑے ہم پریچ کر رہے ہیں، خدا کا کلام سنا رہے ہیں، تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے، جن کے ایکسپریشن سے، جن کے فیس سے، حالانکہ آپ انہیں جانتے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو آپ کسی اسٹرینج چرچ کی میں بات کر، اسٹرینج ان دا چرچ کے مطلب وزٹنگ اگر آپ پاسٹر یا ایوینجلسٹ ہیں تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، بڑے ایجی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ کب یہ میٹنگ ختم ہو تو وہ گھر جائیں، پر کئی لوگ ایسے بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کلام کے ذریعے آسمان پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ وہ کلام کے ذریعے اگر محبت پہ پیغام دیا جا رہا ہے تو یسوع کی محبت میں وہ کھو جاتے ہیں، اور اسی جماعت میں کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی کا کوئی فون کسی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہے یہ نہیں کہ سارے ایک جیسے ہی وہ سن رہے ہوتے ہیں، اس میں پورے 30 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے 2 ہی بندے جو ہے آپ کو سن رہے ہوں، یا آپ کو یعنی کہ کلام کو آپ کے منہ سے ذریعے سن کر اپنے دل تک لا رہے ہوں۔ تو عزیزو، یہ کلام سننے سے ہی جو ہے ہمیں خدا کی محبت کا پتہ چلے گا۔ اس کو پھر ہم جو ہے اس کلام کو سمجھ کر اسی کو لے کر جو ہے ہم چلیں گے، ڈائریکشن ہماری زندگی کے لیے ہوگی۔ تو خدا کے خادم نے بھی جب اپوسٹل پال بھی گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو کلام سیکھنا چاہتے تھے اکثر ان کے گھر آ جاتے تھے، اکثر ان کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، کیونکہ اپوسٹل پال کی جو تھی، سنت پال جسے کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی گواہی تھی۔ اس نے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا تھا، وہ حکم دیتا تھا کہ قتل کر دیا جائے مسیحوں کو، تو اس کے امیجن کریں وہ اپنے آپ کو کتنا گلٹی فیل کرتا تھا جب اس نے
उसने जाना कि असली और सच्ची मोहब्बत तो मसीह में ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कोरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, वो खत भी लिखता है और यही समझाता है, बेशक तुम रोमियो की गुलामी में रहे हो, बेशक 149 BC जो थे रोमन्स ने जो उन पे जुल्म किए थे, या कह लें कि उनका कंट्रोल था, उनका कानून था, यही कह सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि अब आप आज़ाद हो, मसीह में होकर, मसीह की मोहब्बत में आप आज़ाद हो, उस तरह की गुलामी में नहीं जैसे रोमन्स ने आप पे प्रेशर डाला था। अब तुम मसीह के हो चुके हो, इसलिए उसकी मोहब्बत की कुव्वत को जानो। अजीज़ों, जब हमने अपनी दिल जान जिंदगी यीशु को दे दी है तो हमें खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा होना चाहिए। फिर हमारे दिल क्यों घबराते हैं, हम क्यों सोचते हैं, ईमान नहीं लाते या ईमान नहीं रखते कि जो खुदा ने कहा है वो होगा। अजीज़ों, हर रोज़ हर पल यीशु की मोहब्बत को आप अपने साथ पा सकते हैं और उसकी कुदरत को देख सकते हैं। सो अपोस्टल पॉल ने जब प्रीच किया तो उसने ये बताया, पहला कोरिन्थियन चैप्टर 13 जो है, आपको पता मोहब्बत के बारे में सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। मोहब्बत कैसी है, इतनी मोहब्बत खूबसूरत है कि जब ऐसा चैप्टर जो है, बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं किसी भी दुनिया की किताब में नहीं आपको ऐसा चैप्टर मिलेगा। सो नोट कर रहे हैं, पहला कोरिन्थियन, ये न्यू टेस्टमेंट में जो हमारे नए अजीज़ हैं जिनको इतना भी बाइबल से वो फेमिलियर नहीं है कि कहाँ उनको ये चैप्टर ढूंढना है, तो ये न्यू टेस्टमेंट में है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 1-3 हम देखते हैं। उसने कहा कि याद रखो, क्योंकि कोरिन्थ में बहुत सारे यूनानी लोग रहते थे, ग्रीक लोग थे, क्योंकि ग्रीस में ही है तो ग्रीक लोग थे वहाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को जो है मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोलो, बेशक बहुत बड़े बड़े काम करो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं होगी तब तक तुम खुदा के लिए जी नहीं सकते। जब तुम्हारे अंदर तब तक मोहब्बत ना होगी, तुम्हारी जुबान खुदा का इकरार नहीं कर सकती। नफरत से क्या कोई हम यीशु का नाम लें और समझें कि मतलब उस नाम का मतलब समझ सकते हैं? नहीं अजीजों, जब यीशु ही खुद हमारे अंदर आता है, हमारे दिल के अंदर आता है, जब उसका नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एकदम खूबसूरत जो है फीलिंग्स से तो नहीं हम जीते, लेकिन एक हमें एहसास होता है कि यीशु जो मोहब्बत है, जो माफ़ करता है, जो हमारे काम करता है, जो दुख में हमारा साथ देता है, सुख में हमारा साथ देता है, खुशी में हमारे साथ है, गमों में हमारे साथ है। तो जब यीशु का हम नाम लेते हैं तो हम सचमुच ट्रू वैल्यू ऑफ लव जान जाते हैं, सच्ची जो मोहब्बत उसकी कीमत जान जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद ने, जब खुदावंद के खादिम ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जुबान से खुदा की मोहब्बत नजर आनी चाहिए, तुम्हारे बोलने से नजर आनी चाहिए। बेशक वो थे आम हमारी तरह ही रहने वाले लोग थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी जब भीड़ को, जब जमात को, बड़ी भीड़ जो थी उन्हें सुनने के लिए आती थी, क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि जैसा कि जिसको सिर्फ जो खुदा ही ऐसे इवेंजलिस्ट तैयार करता है, खुदा ही ऐसे खादम तैयार करता है जो बोल्डनेस के साथ, जो बड़ी अथॉरिटी के साथ बात करते हैं। तो अपोस्टल पॉल भी जब भीड़ से बात कर रहे हैं और लफ्ज़ों से ही उन्हें बता रहे हैं, उनके पास मतलब ऐसी कोई उनको किताब नहीं पेश करे या उनको न्यू टेस्टमेंट नहीं दे रहे, बल्कि अपने लफ्ज़ों से उनको बयां करके अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, लेकिन जो मेरे अंदर रहता है वो सब कुछ है। अजीजों, ये सच बात है, हमें भी एज अपोस्टल पॉल की तरह ये टेस्टिमनी देनी है। अब जीसस ने हमें चुना है, हम जीसस के बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे भी ज़िंदगी में से ऐसी ही बातें निकलनी चाहिए जिससे पता चले कि 1 कोरिन्थियंस और चैप्टर 13 वाली मोहब्बत हमारे अंदर है। हालेलुया। तो जब अपोस्टल पॉल पूरी भीड़ को जब समझा रहे हैं तो उनको कहते हैं कि इस दुनिया में वो मोहब्बत नहीं आपको मिलने वाली। जैसे हमने पहले भी कहा, बहुत सारे लोग इसलिए आज परेशान हैं क्योंकि वो इस दुनियावी चीज़ों में अब मोहब्बत ढूंढते हैं। इसलिए वो परेशान है क्योंकि उनको रिलीजियस जगह पे वो प्यार नहीं मिल रहा, वो रिजेक्शन मिल रहा है। वो जिस खुदा का लोग दावा करते हैं उस तरह का खुदा का उस रिटर्न नहीं उनको मिल रहा, यानी कि उस तरह के लोगों में वो बातें नहीं नजर आ रही। तो इसलिए अपोस्टल पॉल भी जो कोरिन्थियन की कलीसिया की मदद कर रहे हैं और कहते हैं कि मोहब्बत के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि मोहब्बत के बगैर तुम कुछ भी कॉन्कर नहीं कर सकते, मोहब्बत के बगैर तुम किसी का दिल जीत नहीं सकते, मोहब्बत के बगैर तुम यीशु के पास किसी को नहीं ला सकते। हालेलुया। इसलिए हर बात जो कहता है कि अगर तो अच्छा रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले अगर कोई शख्स मोहब्बत को आगे बांटना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके साथ जुड़े, तो सबसे पहले वो अपने आप को हलीम करे। ये मोहब्बत की पहली निशानी है। अगर आपको हम्बल
یعنی کہ ہیوملٹی کسی میں نظر آتی ہے تو یہ محبت کی پہلی نشانی ہے. تو اس لیے خداوند کے خادم کہتے ہیں کہ اگر تم بہت بڑے بڑے کام کرو, مطلب بھکھیاں نوں کھواؤ, غریبی دور کرو, لیکن دل میں محبت نہ ہو تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. بہت پیاری اس میں ان آیتوں کو ہم نے بہت بار پڑھا ہے, لیکن میں ذرا اس بات کو اس طریقے سے سمجھا رہی ہوں کہ ہم اپنی زندگی پہ بھی اس کو اپلائی کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے بہت جو انسان ہے اپنے آپ کو ہمبل کرے, اور جب وہ اپنے آپ کو ہمبل یعنی کہ حلیم کرے گا تو وہ سچائی سے واقف ہو جائے گا. کس نے اپنے آپ کو حلیم کیا؟ یسوع نے اپنے آپ کو ہمبل کیا. اور کسے ہمبل کر کے کہاں تک وہ گیا؟ یہاں تک کہ میرے اور آپ کی خاطر اس نے اپنی جان دے دی. ہیلیلویا. وہ ایسی محبت جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. یہ محبت تک اپوسٹل پال ان کرنتھین کی کلیسیا کو لے کے جانا چاہتے ہیں, اور آج بھی خداوند جو ہے ہمیں اس محبت تک لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح ہم میں سے نظر آئے. اور دیکھیں آگے پہلی ورس میں جو ہے آپ پڑھیں ساتھ ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ بائبل آپ پلیز ضرور رکھیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں محبت آئے گی. آپ اسے دیکھیں گے اور صرف میری باتوں کو سنیں گے تو یسوع کی محبت آپ کے من میں نہیں آئے گی جب تک آپ مقدس کلام کو اپنے سامنے کھولیں گے نہیں. محبت کے بغیر انسان اپاہج ہے. Would you believe it؟ ہم چلتے پھرتے ہیں, سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر ہمارے اندر محبت نہیں, اپوسٹل پال کہتا ہے کہ میں اس کا ان ورسز کا ترجمہ کر رہی ہوں اس طریقے سے کہ خداوند کا خادم کہتا ہے کہ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو ہم اپاہج ہیں. ہم جو ہیں وہ پیرالیٹک آدمی کی طرح ہیں, ہم پیرالائزڈ ہیں اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے. کئی بار آپ آفس میں یا کہیں کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک انسان کی ایسی فطرت ہے کہ وہ چڑا ہی رہتا ہے, اس کے پاس نہیں کوئی جاتا, چڑنا, ہر وقت غصے میں رہنا, اس کو کوئی بات ہی نہیں اس سے کرنا چاہتا. لیکن ہمیں ایسے شخص کے لیے بھی جو ہے محبت کے الفاظ بولنے ہیں. ایسے انسان کے ساتھ ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے, صبر رکھنا ہے, کیونکہ ایک دن ضرور خداوند اس شخص کو چینج کرے گا. سو اگر کام پہ آپ کو کوئی ایسا انسان آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو ہمیشہ کھنچتا ہے, اچھی طریقے سے بولتا نہیں, آج سے اسے بلیس کرنا شروع کریں, آج سے اسے کہنا شروع کریں خداوند تجھ سے محبت کرتا ہے. اور اسی طرح گھر میں بھی اگر آپ کو فیملی ریلیشنز میں اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو اپنے کہنا شروع کریں, آج سے ان دعاؤں میں ان کو جو ہے بلیسنگ دینا شروع کریں, دعا دینا شروع کریں. اور جو پاور ہے, جو خدا کی محبت کی قدرت ہے, یعنی اس کی پاور ہے, اس کو آپ دیکھیں گے کیسے وہ کام کرنا شروع کر دے گی. تو اپوسٹل پال بھی جو وہاں کی کلیسیا ہے اس کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم میں محبت نہیں تو تم پیرالائزڈ ہو, تم مطلب فل ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہو, پیرالائزڈ ہو تم. اسی طریقے سے وہ کہتا ہے. اس طرح سے بہت سارے سائیکیٹرسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ جن میں محبت نہیں ہے وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے. ایون سائیکیٹرسٹ جو ہیں یہ بات کو کہتے ہیں کہ جو محبت ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ محبت کے بغیر زندگی جو ہے ادھوری ہے, محبت کے بغیر زندگی کو چلانا ناممکن ہے. تو اس لیے محبت کے بارے میں بہت بڑے ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پیور فوڈ ہے, یعنی کہ خالص خوراک ہے محبت ہمارے بدن اور روح اور جان کے لیے. ڈاکٹرز بھی یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اس کھانے کے بغیر, اس محبت کے کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اور نیسیسری ہے کہ اس کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس محبت کے لیے کوئی بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا. جب تک ہم محبت کیا ہے, معاف کرنا. کیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, پہلے بھی میں بتا چکی ہوں. محبت جو ہے معاف کرنا. جب خداوند یسوع مسیح کے پاس اس عورت کو لے کر آئے جس پہ الزام تھا کہ اس نے زنا کیا ہے, اڈلٹری میں ہے, یہ عورت اچھی نہیں ہے, تو بڑے جو فقی فریسی کہہ لیں یا وہاں ہوں گے یا بہت اپنے آپ کو اس کہتے ہیں وقت کے سمجھتے ہوں گے بڑے عزت دار ہم لوگ ہیں, اور ایسی عورت, بدکار عورت ہمارے بیچ میں رہتی ہے, برے کام کرتی ہے. کیونکہ جو مطلب اب جیسے پروسٹیٹیوشن ہے اس وقت بھی اسی طرح سے تھی. بہت سارے جو لوگ پیسے والے تھے ان عورتوں کے پاس اپنا مطلب اپنی جسمانی بھوک کے لیے, جو سیٹسفیکشن کے لیے جاتے تھے. تو واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پہ تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک عورت کو لایا گیا اور اس پہ الزام لگانے لگے کہ یہ
एडल्ट्री में है या ये गंदी औरत है, इसको हमारे माशरे में नहीं रहना चाहिए, तो पत्थर उठाकर उसको जो थे मारने के लिए तैयार हो गए। और लॉर्ड जीसस जो थे उन्होंने कलाम बताता है कि वो नीचे सर करके वो कुछ लिखते रहे, यानी कि कुछ लिखते रहे और गौर किया उनकी बातों पे, और उठकर उन्होंने एक बात कही कि अगर तुम में से कोई भी जो है, जितने भी जने आप हैं इसको अक्यूज कर रहे हैं, इस पे दोष इसमें साबित कर रहे हैं, कि अगर आपके अंदर कोई दोष नहीं है तो वो सबसे पहला पत्थर मारे। उस औरत के दोष, उस औरत के गुनाह तो सबने देख लिए कि ये बुरी औरत है, लेकिन ये जो पत्थर उठाकर लाए थे ये कितने गुनाहगार थे। ज़रूरी नेसेसरी नहीं कि जो वो औरत कर रही थी कि वो गुनाहगार नहीं थी, हाँ थी, लेकिन उसने अपने गुनाह का इकरार किया और खुदावंद ने उसे माफ़ किया। उसने कहा बेटी अब बस इसके बाद तू ये काम ना करना, अब इसके बाद ये गुनाह ना करना। तो लेकिन कहने से बात यह है कि हर इंसान के अंदर गुनाह है, हर इंसान के अंदर मोहब्बत है। अब जिस गुनाह को देखकर वो सारे पत्थर लेकर आए थे, पत्थर से उस वक्त में पथराव किया जाता था, पत्थर से जो था मार दिया जाता। जैसे आपको पता है कि सेंट स्टीवन, जो स्टीवन खुदावंद के खादिम थे, उन पे भी पथराव हुआ था। ये सज़ा होती थी उस वक्त की कि इनसे पत्थर मारकर शहर से बाहर ले जाते थे और पत्थरों से उसको मार कर जो थे हलाक कर देते थे। ये उस वक्त की जो रिवायत थी। तो इस जगह पे भी जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसमें कोई गुनाह नहीं है वो सबसे पहला पत्थर इस औरत पे मारे। और सब इतना शर्मिंदा हुए खुदा के कलाम से, खुदा की सच्चाई से, खुदा की मोहब्बत से, कि वो पत्थर फेंक कर चले गए। अब नफरत से उसे औरत को उन्होंने मार देना था पत्थर मार के, लेकिन यीशु ने उनके अंदर मोहब्बत उजागर की, उसको माफ़ करके। अब जितने आदमी उसको मारने के लिए आए थे सब के अंदर खुदावंद ने रहम पैदा कर दिया, मोहब्बत पैदा कर दी। डिफरेंट एंगल से उस औरत को, उस गुनाह को सोचने लगे, एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने डील किया इस गुनाह से। अगर कोई और होता तो कहता हाँ भी ठीक है ये गुनाहगार है इसको मारो, लेकिन हर इंसान गुनाहगार है। गुनाह की जब वो गुनाह का इकरार कर लेता है तो खुदा उसे माफ़ करता है और उसके बदले में उसका दिल मोहब्बत से भर देता है। फिर वो उस मोहब्बत से ही वो हर ऑब्स्टिकल को कॉन्कर करता जाता है, मोहब्बत से ही जो है वो जीतता जाता है। हालेलुया। तो अपोस्टल पॉल इसी तरह कोरिन्थियंस को कह रहे हैं कि जो मोहब्बत है इसका टेस्ट होता है, मोहब्बत भी आजमाई जाती है। और हम देख सकते हैं कि कई लोगों को अपने प्रोफेशन से बहुत मोहब्बत है, अपने काम से बहुत मोहब्बत है। कई लोग, मैं कई अजीज़ों से बात करती हूँ तो कहते हम 40 साल से फलानी जगह पे काम कर रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई, खुदा के खादिम बता रहे थे कि जितनी देर उन्होंने काम किया कि वो कभी भी लेट नहीं गए अपने काम पे, बल्कि आधा घंटा पहले ही चले जाते थे, और जिससे उनका टीम वर्क बड़ी अच्छी तरीके से और एक सच्चाई और खूबसूरती के साथ वो एंड ऑफ द डे यानी कि काम ख़त्म कर लेते थे। ये कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है क्रिश्चियन के लिए कि वो अपने टाइम से जाने से पहले ही हाफ एन आवर पहले वो पहुंच जाते और सारा तैयार कर देते। नहीं तो कोई और होता कहता कि ये किसी मालिक का फैक्ट्री का काम है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं 8 बजे की शिफ्ट है तो 8 बजे आऊँगा और काम पे लग जाऊँगा, 4 बजे या 2 बजे 3 बजे ख़त्म करना है, ख़त्म करके मैं चला जाऊँगा। लेकिन एक क्रिश्चियन की जो टेस्टिमनी जब मैंने सुनी कि वो एक नहीं बल्कि क्वाइट अ फ्यू जिन्होंने कहा कि हम काम शुरू होने से आधा घंटा पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे और सारी तैयारी कर देते थे। ये कहते हैं मोहब्बत है, यानी कि ये वफादारी है उस मालिक के साथ जिसने उनके रोटी और रोज़ी के लिए उनको उनको एम्प्लॉय किया, काम दिया, ताकि वो उनको पे कर सकें, उनकी वेजेस दे सकें एट द एंड ऑफ द डे। और ये वेजेस लेने वाले भी जो थे इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उस मालिक की बेहतरी सोची, यानी कि उस फैक्ट्री के मालिक की बेहतर सोचा और उसके साथ वफादार रहे। इसीलिए खुदा उनका कलाम कहता है कि ये है मसीही मोहब्बत की ताकत हमारे अंदर। हालेलुया। व्हाट एन ऑनर, व्हाट ए प्रिविलेज कि जिसे हम दिखा सकते हैं। अब ये मसीही ने दिखाया कि मैं वफादार हूँ इस फैक्ट्री के मालिक के साथ। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसने अपने करने से जो उसका बनता था उससे ज़्यादा करके दिखाया। 1-2 साल नहीं बल्कि बहुत साल। इसे कहते हैं मसीह की मोहब्बत का हमारे अंदर होना। हमारा अगर बिजनेस है उसमें हमने फेथफुली जो है करना है, टैक्स के साथ फ्रॉड नहीं करना है, हमने किसी का पैसा नहीं मारना है, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है,
اس کو کہتے ہیں مسیح کی محبت. اب یہ جو محبت تھی ان لوگوں کے دلوں میں نہیں تھی, پتھر لے کر آئے تھے مارنے کے لیے, ڈسٹروائے کرنے کے لیے, لیکن یہ سنے ان سے ایسی بات کہی کہ ان کے دل جو تھے ایک دم, ان کی جو عقل تھی, بے عقل تھے, وہ عقل ان کی بالکل دیکھیں بیک ٹو دیئر سینسز, انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہاں ہمارے اندر بھی گناہ ہے, ہمارے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں, کیوں ہم اسی کو, اس عورت کو جو ہے سارے جنے مطلب مار کر سمجھتے تھے کہ بڑا انصاف کر رہے ہیں. لیکن خدا جو ہے جب ہم اپنے کنفیشن کرتے ہیں, ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھتے ہیں, تو خدا ہمارے اندر سے محبت اجاگر کرتا ہے, وہ پیار لے کے آتا ہے. God is love, and کب کوئی کہیں نہ کہے کہ میرے دل میں نفرت ہے یا میں معاف نہیں کر سکتا. کسی کو معاف نہ کرنا کہتے ہیں کہ نہ بھولنے کے برابر. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا پر بھول نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب آپ نے معاف ہی نہیں کیا, پہلا سٹیپ ہی نہیں آپ نے لیا. آپ نے معاف کر دیا لیکن آپ بھول نہیں سکتے, یہ کیسی بات ہے؟ اب معاف کرنا ہے تو اسے بھول بھی دینا, آپ خود نہیں بھلا سکتے اس بات کو, لیکن خدا آپ کی محبت, خدا اپنی محبت سے آپ کو جو ہے اس کو بھلانے میں مدد کرے گا. تو خدا ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے محبت کا, محبت میں بھی امتحان ہوتا ہے. There are tests. Jesus went through a test, a very strong, ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ بڑا مشکل ٹیسٹ تھا, لیکن انہوں نے پاس کیا. گارڈن آف گیتسیمنی کو جب ہم یاد کرتے ہیں کہ خدا نے کیسے سفر وہاں کیا, کیسے ان کا پسینہ جو تھا وہ لہو کی بوندیں بن کر پتھر پہ گرا, اور کتنی وہ محبت کی نشانی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے سفر کر رہے تھے, کیونکہ ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے لیے ان کو سفر کرنا تھا. لیکن پیار کی قیمت دیکھیں, پیار کی قوت دیکھیں ان کی زندگی میں کیسے کام کیا. تو خدا ان کا خادم کہتا ہے کہ یہ سچ ہے, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ محبت جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سو کیا ٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ اپوسٹل پال کہتے ہیں اس میں بڑی جو ہے سفرنگ ہوتی ہے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ہو. محبت جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. جیسے وہ عورت نے 3 مہینے جا کے ٹیسٹ کیا کہ میں محبت کو ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھوں کہ واقعی یہ اول ہے, واقعی نمبر 1 پہ ہے جو محبت ہے, کہ میں جس ہسبینڈ کو قتل کرنا چاہتی ہوں, ڈیورس دینا چاہتی ہوں, کیا سچ مچ یہ محبت اسے بدل دے گی؟ حضرت 3 مہینے کے بعد ایسا ہی ہوا. تو یہ محبت میں سچ مچ جو ہے برداشت ہے. جہاں محبت ہے وہاں برداشت ہے. love suffers long, وہ بہت دیر تک جو ہے سفرنگ کو جو ہے برداشت کرتی ہے. ہاں, ایک بار ایک لڑکی نے بڑی جرت کر کے اپنے باپ سے, جب وہ ناشتہ مارننگ میں کر رہے تھے تو فیملی پوری بیٹھی ہوئی تھی, تو لڑکی نے بڑی جرت کر کے کہا کہ ڈیڈ مجھے لگتا ہے کہ آپ کہتے رہتے ہیں شادی کرو شادی کرو, مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹرو لو مجھے مل گیا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. آج کل تو ویسے لڑکیاں شرماتی نہیں اپنے باپ سے بھی ایسی بات کرتے ہوئے, تو یہ سچ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے نا, مجھے سچی محبت مل گئی ہے, اور آپ کو پتا ہے میری ایج بھی مطلب میں 30+ ہو گئی ہوں, تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو شادی کر لینی چاہیے, ٹھیک ایج پہ سیٹل ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہی ٹرو لو ہے آپ کے لیے, یہی سچی محبت ہے جس لڑکے سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو کہتی ڈیڈ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مجھے خوش رکھے گا, مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ہمیشہ تک جو ہے, جیسے آپ مطلب ہیپی ہیں, اتنے سالوں سے آپ کی شادی ہوئی ہے, اور مجھے بھی پورا یقین ہے کہ یہ آدمی مجھے خوش رکھے گا, اور مجھے لگتا ہے یہ میری ٹرو محبت ہے. تو ڈیڈ نے تھوڑا سا کنسرن شو کیا, انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ملاؤ اس لڑکے سے, مجھے بتاؤ تاکہ آگے ہم بات بڑھائیں. تو لیکن مجھے تھوڑا سا پروف تو چاہیے نا بھی, آپ کیسے کس بات سے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو سچی محبت مل گئی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ لڑکا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے گلے پہ جو ہے میرا نام ٹیٹو کروا لیا ہے. مطلب لڑکی یہ ڈیفائن کر رہی ہے, یہ ڈیفینیشن اپنی محبت کی دے رہی ہے کہ وہ لڑکا اسے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے گلے پہ جو ہے اپنا نام لکھوا دیا, لڑکی کا نام لکھوا لیا ہے. تو کہتی اب تو وہ مجھے کبھی نہیں نا چھوڑ سکتا, اب تو وہ کبھی نہیں مجھ سے جدا ہوا, کیونکہ اس نے میرا نام اپنے گردن پہ لکھا دیا, اس نے پروف کیا وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے ٹیٹو کروا لیا ہے میرا نام اپنے نیک پہ. تو اس کے ڈیڈ ہنسنے لگے اور کہنے لگے بیٹا تم اس حرکت کو, اس بات کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اس کی سچی محبت ہے؟ کیا وہ ہمیشہ تک تیرے ساتھ وفادار رہنے والا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ تک تجھے آخری دم تک تیرے ساتھ رہنے والا ہے؟ یہ کوئی نشان نہیں ہے, یہ کوئی ایسی سچی محبت کی ڈیفینیشن نہیں ہے جسٹ بیکاز اس نے تیرا نام ٹیٹو کروا لیا ہے. اور خدا
ایسی حرکتوں سے جو ہے ہمارے بچوں کو بچائے. اور میں کیا کہوں, سبجیکٹ کسی اور طرف چلا جائے گا, لیکن اس ناشتے کے ٹیبل پہ جو تھا باپ نے کنسرن شو کیا اور بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا یہ چیزوں سے سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت ہے معاف کرنا, پیشنس, دوسرے کا خیال کرنا, ان کے کہنے کے بغیر ہی ان کا خیال کرنا. محبت کی بہت ساری نشانیاں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بچے بہت کئی بار سمجھتے ہیں کہ اپنی جب جو جوان ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ان کو آئیڈیل پرسن مل گیا اور you can't wait to get married. مطلب کیا ایسی بات ہے کہ آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کی جلدی سے شادی ہو جائے. what is it؟ اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیا یہ واقعہ ہی جو لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے ہماری وہ محبت ہے, یا پھر وہ صرف کشش ہے, یا پھر تھوڑی دیر کے لیے. ایسی میرجز ہوئی ہیں اور ہوتی بھی ہیں اور ہمیشہ سے ہوتی ہیں, بہت لاکھوں ہزاروں پاؤنڈز خرچے جاتے ہیں, لیکن وہ شادی 6 مہینے تک بھی نہیں چلتی. اس لیے ہمارے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں, آف کورس ان کو سیٹل ہونا چاہیے, ان کو آئیڈل پارٹنر ملنا چاہیے, لیکن اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو بیٹا اس کے لیے آپ دعا کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے لیے خدا سے ان کے پارٹنر کے لیے دعا کریں. I pray for my children. I'll be very frank with you. میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں خدا ان کے لیے آئیڈیل پارٹنر ہو. تو ابھی موزز جو ہے he's only like 13. تو میں جب سیمون اور ایڈم کی بات کرتی ہوں تو اس کے بعد موزز کا نام, میں نے کہا نہیں موزز ابھی بہت چھوٹا ہے, بڑوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں. سو بیٹا اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ آپ کے لیے وہ دعا کریں. if you're looking for a partner یا سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ دعا کریں, پاسٹر اپنے سے کہیں. اور میں خود اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں. میں اکثر سرفراز کو کہتی ہوں اب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو یہ سچ بات ہے کہ ہمیں سچی محبت کرنے والے جو ہیں ان کے پارٹنرس ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے بہت ساری میرج بریک ہو رہی ہیں, لو لیس میرج ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میرج کی امپورٹنس اور اس کمٹمنٹ کی امپورٹنس ہمارے بچے جو نہیں نبھا پاتے, گھر آ جاتے ہیں. پیرنٹس کے لیے بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے بیٹا یا بیٹی گھر آ جائے واپس, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. تو ہم نے ہمارے جو گھروں کے ماحول ہے وہ ہمارے ہمارے لیے ایک محبت کا نمونہ ہونا چاہیے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ لینا چاہیے جہاں تک شادی کا سوال ہے. سو آف کورس پرے کرنا چاہیے اگر آپ کی شادی نہیں ابھی ہوئی تو اس محبت کو, سچی محبت کو, نہ کہ اس لڑکی کی طرح جس نے کہا کہ میرے بوائے فرینڈ نے جو ہے ٹیٹو بنا لیا اپنے پہ, میرا نام لکھوا لیا ہے, اب مجھے نہیں چھوڑنے والا. بیٹا یہ ایسی بات سے اگر ہوتی تو پھر خدا کو اتنی ہمیں جو کیا کہتے ہیں محبت کا اتنا بڑا اگزامپل نہ دینا پڑتا. تو محبت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہمیں لینی چاہیے, گفٹ لینا چاہیے. سو کرسچنز بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ that they pray for their ideal partner, اس کے لیے دعا کریں. Don't just leave it off. I tell my children please pray, دعا کریں, because one day you need to settle down. کیونکہ جو دنیا کا طریقہ ہے وہ ان نیچرل ہے. جیسے بہت بہت بڑے ایج ہو گئی بچوں کی, وہ شادیاں نہیں کرتے, لیکن خدا نے تو برکت دی ہے. اس نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے شادیاں کرنی چاہیے, سیٹل ڈاؤن, شادی کرنی چاہیے, ایک شادی کرنی چاہیے, سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے, بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے. سو یہ بلیسنگ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے. بہت سارے کپلز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر بچوں کی شادی ہو جائے تو سب سے پہلے ان کو گھر لے کے دینا ہے. ہاں ان کو ہیلپ بھی کریں, لیکن ان کی طرف سے بھی اتنی ہی ان کو گھر لینے کی خواہش مطلب ہونی چاہیے, ڈیزائر ہونی چاہیے سیٹل ڈاؤن ہونے کی. سم ٹائمز وی گیو ٹو مچ, اب بچوں کو زیادہ دے دیتے ہیں, وہ بھی خراب ہے, نہ بھی دیں تو وہ بھی خراب ہے. سو اس لیے بڑا بیلنس میں رہ کر جو خدا کی محبت کو لے کر ہم جو ہے یہ فیصلے کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. میں اسی کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ سچ مچ محبت جو ہے بہت کائنڈ ہے, بہت رحم کرتی ہے, اور جو ایک سنگل ورڈ لو, محبت ہماری زندگی میں کام نہ کرے, برداشت نہ کرے, دوسروں سے محبت نہ کرے, اور اس کو ہم اہمیت نہ دیں محبت کو, تو ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر. مجھے پتا آپ کہہ رہے ہیں کہ پیم محبت پہ اور گہرائی میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن محبت آہستہ آہستہ جو ہے میچورٹی لاتی ہے. محبت ایسے نہیں ہے, محبت ہمارے کاموں سے, ہماری ڈیلی واک جیزس کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا, یہی ہماری محبت ہے. اور اس میں جب ہم سکسیڈ ہو جاتے ہیں, سفل ہو جاتے ہیں, تو
मोहब्बत हमें कभी गिरने नहीं देती। जो लव है इट नेवर अलाउज अस टू फॉल। मोहब्बत जहाँ होगी वहाँ इंसान गिर नहीं सकता। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत सारी चीज़ों को हम पोजेस करते हैं, बहुत सारा सरमाया है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हमारे पास मोहब्बत हो तो हम पूरी दुनिया में जो है अच्छा कलाम दे सकते हैं, हम अच्छा विटनेस छोड़ सकते हैं, हम इस दुनिया की बेहतरी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि बेशक हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक भी ऐसा पोस्टर नहीं है, एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें खुदा की मोहब्बत का जिक्र हो, जिसमें खुदा की मोहब्बत नज़र आती हो, जिसमें ऐसी वर्ड्स हो मोहब्बत की। वह क्यों नहीं अपने हाथ से लिखते, कुरिन्थियंस चैप्टर 13 पूरा लिख दें, उसमें जो मोहब्बत के सिफतें हैं उसकी, तो उसको रोज़ पढ़ें देखें तो ज़रूर जो है मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में रंग लाएगी। वो कहते हैं मोहब्बत वो रेनबो है जिसमें सारे कलर हैं, वो एक ऐसा निशान है जो हर घर में, हर ज़िंदगी में, हर बेटी में, हर बहू में, हर बेटे में होना चाहिए। और मोहब्बत ऐसा एक ब्रिज है जो जब हम दूर भी होते हैं तो हमें कनेक्टेड रखता है। हालेलुया। मोहब्बत ऐसा ब्रिज है, ये ऐसा एक रास्ता है, बेशक हम दूर कहीं भी हों तो हमें ये कनेक्टेड रखता है। इसलिए हमारे दिल बेशक एक दूसरे से दूर हों, लेकिन मोहब्बत की ब्रिज की वजह से ये हमेशा जुड़े रहते हैं। इसलिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रेनबो है जो मोहब्बत है, जिसमें खूबसूरत रंग है। और ये जो है हमें एक दूसरे के साथ बढ़ना, एक दूसरे से जुड़े रहना, और सबसे ज़्यादा यीशु के साथ जुड़े रहना, खुदा की खूबियों के साथ जुड़ने के लिए ये एक ब्रिज है जो मोहब्बत है, हमेशा हमें कनेक्टेड रखता है। अब ज़मीन पे हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, खुदावंद आसमान पे है, ये ब्रिज है मोहब्बत की जो हमें कनेक्ट किए हुए है। इस ज़मीन से आसमान तक ये सीढ़ी है जो हमें मोहब्बत से कनेक्ट किए हुए है, और मोहब्बत में ही कुदरत और कुव्वत है। अजीज़ों, इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से जुदा ना होने दें। जी अजीज़ों, आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि जो मोहब्बत है वो हमेशा तक है, इटर्नल है, और मोहब्बत को हमेशा दिल में रखें। मोहब्बत से कभी भी अपने आप को खाली ना करें। मोहब्बत जितनी ज़्यादा हमारे अंदर होगी उतना ही ज़्यादा खुदा हम में से होकर नज़र आएगा। आए अजीज़ों, दुआ करें। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ दुआ गो होंगे। और सचमुच खुदा जो है अपने मोहब्बत से ही हमारे दिलों को शिफा देता है और हमारी दुआ का जवाब देता है। जब हम खुदा के रूह से भरे होंगे, उसके प्यार से भरे होंगे, तो हमें जो है खुशी मिलेगी और हम दूसरों को खुशी दे सकेंगे। सो डोंट हेजिटेट टू कॉल, यू कैन कॉल द नंबर ऑन द स्क्रीन फॉर प्रेयर। हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, तेरे शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, सचमुच तेरे तुझसे ही हमें अब्दी मोहब्बत मिलती है, सच्ची मोहब्बत मिलती है, जिससे हमारे दिलों में रौनक है, चेहरे पे खुशी है और हमारी रूह शादमान होती है। लॉर्ड जीसस, ये मोहब्बत का पैगाम जितने अजीज़ों ने सुना है, सचमुच खुदावंद उनके दिलों में घर बन जाए और यीशु तू चलता फिरता हुआ नज़र आए। खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हम तुझे चाहते हैं, तेरे प्यार को, तेरी मोहब्बत को तुझी से ही पाना चाहते हैं और तुझी से ही सीखना चाहते हैं। बाप, हम सबको बड़ी बरकत दे अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। यीशु की मोहब्बत आप में और मुझ में हमेशा बनी रहे जब तक यीशु लौट कर नहीं आते। हम सब मिलकर कहेंगे, वी लव यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, आमीन।